अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका में एक स्याह फाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस की तहवील में मौत के बाद हुक्काम ने मज़ीद 3 पुलिस एहलकारों को मुकदमे में नामजद कर दिया है, जबकि मरकज़ी मुलजिम डेरिक चावन के खिलाफ सेकेंड डिग्री मर्डर की दफ़ा भी आयद कर दी है। रियासत मिनेसोटा के अटॉर्नी जनरल कीथ हैलिसन और हैनिफन काउंटी के अटॉर्नी माइक फ्रीमैन ने बुध को मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के इल्ज़ाम में मज़ीद 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ संगीन जुर्म के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक 26 साला अलेक्जेंडर कियोंग, 37 साला थॉमस लेन और 34 साला टू थाउ पर कत्ल में मदद करने और कत्ल की हौसला अफजाई करने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। हुक्काम का कहना है कि तीनों एहलकारों के खिलाफ इन इल्ज़ामात के बाद उनकी फौरी गिरफ्तारी मुतवक्की है। याद रहे कि जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर घुटना रखने वाले 46 साला एहलकार डेरिक चावन पर हैनिफन काउंटी के प्रोसिक्यूटर ने गुज़श्ता हफ्ते 3rd डिग्री मर्डर के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाने का ऐलान किया था, जिस पर कड़ी तनकीद की जा रही थी। ताहम बुध को रियासत मिनेसोटा के अटॉर्नी जनरल ने बताया कि डेरिक चावन के खिलाफ मुकदमे में सेकेंड डिग्री मर्डर की दफ़ा भी शामिल की जा रही है। अमरीकी कवानीन के तहत सेकेंड डिग्री मर्डर गैर इरादी तौर पर किया जाने वाला कत्ल है, लेकिन इसे संगीन जुर्म समझा जाता है। अमरीका में इस जुर्म की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 40 साल कैद है। 3rd डिग्री मर्डर भी ख़तरनाक जुर्म है, लेकिन इसमें यह तसव्वुर किया जाता है कि मुलजिम का मकतूल को जान से मारने का इरादा नहीं था। अमरीका में इस नौयत के केसेस में मुलजिम को ज़्यादा से ज़्यादा 25 बरस कैद की सज़ा हो सकती है। अमरीका में गुज़श्ता 9 रोज़ से जारी एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन मुसलसल मुतालबा कर रहे थे कि जॉर्ज फ्लॉयड की गिरफ्तारी के वक्त डेरिक चावन के साथ मौजूद 3 दीगर पुलिस एहलकारों को भी मुकदमे में शामिल किया जाए। अमरीका में मुल्की सतह पर होने वाले मुजाहरों को कंट्रोल करने के लिए नेशनल गार्ड्स के इस्तेमाल पर मुतादिद हाजिर सर्विस और साबका आला दिफाई एहलकारों ने तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने तमाम अमरीकियों के लिए बराबरी की सतह पर बर्ताव और इजहार राय की आज़ादी और इकट्ठा होने के आईनी हकूक़ की पासदारी पर जोर दिया है। नेशनल गार्ड्स के फौजियों को 31 रियासतों में मुजाहिरों के दौरान कानून का निफाज करने वाले मकामी इदारों की मदद के लिए तैनात किया गया है। फौजी मौजूदगी सबसे ज़्यादा दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में दिखाई दे रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियासतों के गवर्नरों से वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स के फौजी भेजने के लिए कहा था और वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने हाजिर सर्विस 1300 फौजियों को वाशिंगटन के करीब फौजी अड्डों पर पहुंचने का हुक्म जारी किया था। वाशिंगटन में ये मुजाहरे कई रोज़ तक शिद्दत इख्तियार न करने के बाद पेंटागन ने 200 हाजिर सर्विस फौजियों को वापस भेज दिया था। ताहम व्हाइट हाउस में बातचीत के बाद वज़ीर दिफा ने इस फैसले को तब्दील कर दिया। ये मुजाहरे मजमूई तौर पर पुरअमन रहे, ताहम बाज़ मकामात पर इक्का दुक्का लूट मार और तोड़ फोड़ की वारदातों के बाद सदर ट्रंप ने मुतल्लिका कानून का सहारा लेते हुए फौज को तलब करने का फैसला किया था। बुध के रोज़ वाशिंगटन में हज़ारहा मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल के सामने मुजाहरा किया और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू की तरफ मार्च किया, जबकि नेशनल गार्ड्स दस्ते, पुलिस और मुतादिद विफाकी एजेंसियों के एहलकार वहां तैनात थे। वॉइस ऑफ अमेरिका की नामनिगार कैथरीन जेप्सन ने अपनी रिपोर्ट में इस जानिब तवज्जो दिलाई है कि मुजाहिरों में शरीक लोग हज़ारों की तादाद में एक दूसरे के करीब जमा होते हैं, जिसकी वजह से ये तशवीश पाई जाती है कि इससे कोरोना वायरस की दूसरी लहर जन्म ले सकती है। व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस टास्क फोर्स की सरबराह डॉक्टर डेबरा का ख्याल है कि वसी बुनियाद पर टेस्ट से वायरस के फैलाव से बचने में मदद मिल सकती है। याद रहे कि अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। एक और काबिल ज़िक्र बात यह है कि इसी दौरान मुजाहिरों की गूंज में नवंबर के सदारती इंतखाब के सिलसिले में 8 रियासतों में वोट डाले गए। अमेरिका के शहर मिनियापोलिस में जुमेरात के रोज़ जॉर्ज फ्लॉयड को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए सोगवार जमा हो रहे हैं।
جن کی 3 آخری رسومات کی پہلی تقریب آج منعقد ہوگی۔ یہ پہلی پرائیویٹ سروس خاندان اور دوستوں کے لیے ہوگی جس کی قیادت انسانی حقوق کے لیڈر ریورنڈ ال شارپٹن کریں گے۔ عوام کے لیے فلائٹ کے آخری دیدار اور پرائیویٹ سروس کا ہفتے کے روز انتظام کیا گیا ہے۔ یہ شمالی کیرولائنا میں ہوگی جو ان کی جائے پیدائش ہے۔ پھر آخری بڑی سروس پیر کے روز ہیوسٹن میں ہوگی جہاں فلائٹ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا تھا۔ امریکہ کے سابق وزیر دفاع جم میٹس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ملک کو سنجیدہ قیادت فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں اور امریکہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پینٹاگون کے سابق چیف جم میٹس نے بدھ کو جہاں ایک طرف امریکی صدر کو تنقید کا نشانہ بنایا، وہیں انہوں نے نسل پرستی کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے حق میں بھی آواز اٹھائی۔ امریکی جریدے دی اٹلانٹک میں بدھ کو شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں جم میٹس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ میری زندگی میں آنے والے وہ واحد امریکی صدر ہیں جو اپنے شہریوں کو متحد کرنے کی کوشش نہیں کر رہے اور وہ عوام کو دکھانے کے لیے بھی ایسا نہیں کر رہے۔ جم میٹس کا کہنا تھا کہ گزشتہ ہفتے کے واقعات کا مشاہدہ کرنے کے بعد وہ برہم اور حیرت زدہ ہیں۔ ان کے بقول بعض شہروں میں مظاہرے پرتشدد رنگ اختیار کر گئے ہیں اور صدر ٹرمپ شہریوں کے خلاف فوجی کریک ڈاؤن کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ جارج فلائیڈ کی موت نے امریکہ میں منظم نسلی امتیاز کو نمایاں کیا ہے۔ پولیس کا نظام بدلنے کے لیے شہری انتظامیہ کے حکام کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ سماج سدھارنے کی تحریکیں ہمیشہ نوجوانوں نے چلائی ہیں اور وہی اس وقت سڑکوں پر ہیں، لیکن حالات بدلنے کے لیے انہیں سیاسی طور پر بھی متحرک ہونا ہوگا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اپنی غیر نفع بخش تنظیم مائی برادرز کیپر الائنس کے ٹاؤن ہال میں ویڈیو لنک پر گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ یہ تنظیم انہوں نے اپنے دور صدارت میں نسلی امتیاز کے خاتمے کی کوششیں تیز کرنے کے لیے قائم کی تھی۔ ٹاؤن ہال کا موضوع پولیس اصلاحات تھا۔ بھارت اور چین کے درمیان شمالی ہمالیہ کی متنازع سرحد پر تعطل میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، بلکہ دونوں ایشیائی طاقتوں نے علاقے میں بھاری توپ خانہ اور فوجی بھیج دیے ہیں اور بھارتی عہدیداروں کے مطابق فوجی اور سفارتی سطح پر بات چیت جاری ہے تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے منگل کے روز بھارتی ٹی وی چینل پر بتایا کہ چینی فوجیوں کی ایک خاصی تعداد سرحدی علاقے میں موجود ہے اور جو بھی ضروری اقدام ہے وہ بھارت کر رہا ہے۔ لداخ میں گلوان وادی اور پینگانگ سوپینر تنازع کا مرکز ہے جہاں سے ہمالیائی سرحد کے اہم جنگی مقامات تک رسائی ہوتی ہے۔ نئی دہلی میں عہدیداروں نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ چینی فوجی 3 مختلف راستوں سے بھارتی علاقے میں داخل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے وہاں اپنے خیمے اور حفاظتی چوکیاں قائم کر دی ہیں جس کے باعث بھارت کو اپنی موجودگی ظاہر کرنا پڑی ہے۔ اور پاکستان فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ بھارت وہاں بھی مداخلت کر رہا ہے جہاں اس کی سرحدیں نہیں ملتی۔ بھارت پاکستان پر جارحیت کرنا چاہتا ہے، آگ سے نہ کھیلا جائے۔ بھارتی فوجی مہم جوئی کے نتائج ناقابل کنٹرول ہوں گے۔ پاکستان اس سے قبل بھی بھارت پر فالس فلیگ آپریشن سے متعلق خدشات کا اظہار کرتا رہا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان نے نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بھارت ہم پر لانچ پیڈ کا الزام لگاتا ہے، لیکن بھارت کا سب سے بڑا ڈرامہ پلوامہ 2 تھا جس میں کوشش کی گئی کہ شواہد نہ مل سکیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اس ساری کارروائی کے ذریعے اسٹیج بنا رہا ہے۔ بھارت جو الزام لگا رہا ہے اس کے شواہد کا تو آج کل ہونا مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن بھارت آگ سے نہ کھیلے۔ کسی بھی قسم کے بھارتی فوجی مہم جوئی کے نتائج ناقابل کنٹرول ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تیار ہیں اور اگر اس نے کوئی جارحیت کی تو اس کا منہ توڑ اور بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے صنعتی یونٹ پاکستان اسٹیل ملز کے تمام ملازمین کو فارغ کیا جائے گا، جس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ ملز کی نجکاری کا عمل شروع کیا جائے گا۔ تاہم ملازمین اور دیگر اسٹیک ہولڈرز اس فیصلے کی مخالفت اور اسے عدالت میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تقریباً 5 سال سے پیداوار نہ کرنے والے اس ادارے پر حکومت سبسڈی کی مد میں 34 ارب روپے خرچ کر چکی ہے، جبکہ ملز 300 ارب روپے کے خسارے اور 85 ارب روپے کی ادائیگیوں
اور 285 ارب کے بھاری قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ پاکستان میں 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے مزید 82 مریض چل بسے ہیں، جس کے بعد کل اموات 1770 ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں مریضوں کی تعداد 85,264 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے 30,000 سے زیادہ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے رکن شوکت چیمہ بھی کورونا کے باعث وفات پا گئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت صحت نے جمعرات کے روز ملک میں کورونا کے 787 نئے کیسز کی خبر دی ہے، جس کے ساتھ ملک میں کورونا کیسز کی کل تعداد 18,054 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 6 اموات کے ساتھ مرنے والوں کی کل تعداد 300 ہو گئی ہے۔ بھارت میں ایک دن میں 9,034 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو یومیہ کیسز کی اب تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ دنیا بھر میں 65 لاکھ سے زائد کیسز اور 3,85,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ برازیل نے کہا ہے کہ منگل کو اس کے ہاں ایک بار پھر ایک دن میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کا نیا ریکارڈ بنا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران وائرس سے 1,262 اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 31,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,09,000 اور وبا سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 31 لاکھ سے زیادہ ہے۔ بدھ کو بھارت کے مغربی ساحلوں سے شدید سمندری طوفان ٹکرایا۔ 2 ہفتوں کے دوران یہ دوسرا بڑا سمندری طوفان تھا جس کا بھارت کو سامنا کرنا پڑا۔ تاہم 2 کروڑ سے زیادہ آبادی والے شہر بمبئی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بدھ کے روز آنے والے سمندری طوفان کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں رہنے والے لاکھوں افراد کو پہلے ہی محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا تھا۔ نسارگا نامی طوفان بحیرہ عرب میں اٹھا تھا اور اس کی رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ اس کی رفتار کو دیکھ کر حکام کو تشویش تھی کہ کہیں یہ بھارت کے مالیاتی مرکز ممبئی کی آبادی کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ تاہم شہر کی 2 کروڑ سے زیادہ آبادی کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا۔ اتنی شدت کا طوفان پچھلے 70 برس سے نہیں آیا تھا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے بدھ کی شام کو اطلاع دی کہ طوفان کا رخ کسی اور سمت ہو گیا ہے اور اب ممبئی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حکام کے مطابق صحت سے متعلق سہولتوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ آسٹریلیا، کینیڈا اور برطانیہ کے سفارتخانوں کی طرف سے ایک مشترکہ بیان میں افغانستان کی حکومت اور طالبان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بین الافغان مذاکرات کی تاریخ کا اعلان کریں اور بیان میں عمل کی تمام جہتوں میں خواتین، قیادت کرنے والی کونسلوں، مذاکراتی ٹیموں، مشاورتی شورا اور ٹیکنیکل اور مشاورتی ٹیموں کو فعال انداز میں شامل کریں۔ افغان حکومت کی امن مذاکراتی ٹیم کے ایک رکن غلام مجروح نے کہا ہے کہ جیسے ہی تاریخ اور مقام کا تعین ہوتا ہے، ان کی ٹیم بات چیت کے لیے تیار ہے۔ حکام کے ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ بین الافغان مذاکراتی میٹنگ کا انعقاد ویڈیو کانفرنس کے ذریعے 14 اور 18 جون کو ہوگا۔ روس، چین، امریکہ اور پاکستان نے افغانستان میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات جلد شروع کروانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ روس کی خبر رساں ایجنسی تاس کے مطابق یہ اتفاق رائے بدھ کو افغانستان سے متعلق ہونے والی ایک ویڈیو کانفرنس میں ہوا، جس میں روس، چین اور امریکہ کے افغانستان سے متعلق خصوصی نمائندوں اور ایک پاکستانی سفارتکار نے شرکت کی۔ ادھر بعض یورپی ممالک بشمول آسٹریلیا، کینیڈا اور برطانیہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک مشترکہ بیان میں افغان حکومت اور طالبان پر بین الافغان امن مذاکرات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکہ میں بیماریوں کے کنٹرول اور بچاؤ کے ادارے کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اپریل میں کورونا وائرس کے کیسز میں شدت آنے کے دوران ہسپتالوں میں ہنگامی خدمات کے لیے آنے والے دیگر بیماریوں کے مریضوں کی تعداد میں بڑے پیمانے پر کمی واقع ہوئی ہے۔ بدھ کے روز جاری ہونے والی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق ایسے مریضوں کی کمی زیادہ تر 14 سال سے کم عمر کے بچوں، عورتوں اور شمال مشرقی علاقے کے مریضوں کی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ کمی ایسے مریضوں کی تھی جنہیں دل کا دورہ پڑنے سمیت سینے میں درد کی شکایت تھی یا پھر سانس کی بیماری میں مبتلا بچوں کو ہنگامی خدمات کے لیے ہسپتال نہ لایا گیا۔ اس وقت کورونا مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد امریکہ میں ہے، جہاں اب تک 18 لاکھ سے زائد افراد کے کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔
اسرائیل کے ایک رکن اسمبلی میں کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ ملک میں وائرس کی نئی لہر کے بعد 2 ہفتے قبل کھولے گئے کئی اسکول بھی بند کیے جا رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق رکن پارلیمنٹ سامی ابو شہادہ میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد جمعرات کو پارلیمنٹ کا ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔